अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो शॉर्ट लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सोशियोलॉजी 101 का लेसन नंबर 19। तो अल्हम्दुलिल्लाह 18 तक तो हमारा हो गया। तो जो 19 लेसन है वो भी आपका क्राइम के बारे में ही है। वो कंटिन्यूड लेसन ही आपका चलता आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको आपके जो है लेक्चर नंबर 18 में भी बताया था लास्ट पे। तो जल्दी से अब हम अपना लेसन नंबर 19 ओपन कर लें और आप भी अपने जो हैंड आउट्स है और एक पेंसिल या हाइलाइटर कुछ भी अपने हैंड में पकड़ लें, और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं और जो मैं बताऊँ आपको कुछ या जो आपको लगे वो आप साथ साथ जो है अंडरलाइन करते जाएं। और जो है कोई भी जो कोई पॉइंट है तो वो पूरे को तो माइंड में रखना थोड़ा मुश्किल होता है ना, तो इसलिए आप जो एक जुज हो मतलब कि एक जो है निचोड़ होता है हर पॉइंट का, कि जिस जो है पूरे एक पॉइंट को कवर कर लेता है 2-3 लाइनों में, तो आप उसको अंडरलाइन करते जाया करें। तो अब जल्दी से जो, और वैसे स्टूडेंट्स जो हर जो है लेसन का आपके जो स्टार्ट में भी ओवरव्यूज़ दिए जाते हैं कि हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, और अब वो जो ओवरव्यूज़ हैं उनकी जो हैं वो उसको पूरे लेसन में देख के, और जो है जो आपका लेसन हो उसमें जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं ना उसको अंडरलाइन करें, और जो उसके जो स्टार्ट वाला पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो आप अपने अच्छे से उसको जो है ज़हन नशीन कर लिया करें, तो ताकि जो है आपके लिए बहुत इजी रहे। और चलें अब जल्दी से हम अपना लेसन नंबर 19 जो है ओपन कर लेते हैं। जी, तो लेसन नंबर 19 हमने अपना ओपन कर लिया। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम कंटिन्यूटी चलता आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको लेसन के स्टार्ट में बताया। तो यहाँ पे भी क्राइम के बारे में ही एक्सप्लेन किया। ठीक है स्टूडेंट, तो जो सोशियोलॉजी है वो जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी अच्छे से समझें। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई भी आपको कोई डिफ़िकल्टी जो है लगे या कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह आपके लिए ज़रूर उसके लिए भी वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी। तो क्योंकि जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं जो अभी न्यू एडमिशन लेते हैं वर्चुअल में, तो उन्हें कुछ पता नहीं चलता, समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि आपको पता है कि जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है वो उसका जो सब सिस्टम ऑनलाइन है, और ये जो है आपकी बहुत अच्छी यूनी है। तो इंशाल्लाह आप अच्छे से इधर से स्टडी करें, और जो इसकी डिग्री भी HEC से रिकॉग्नाइज है, और जो है वैल्यू भी है। अगर कुछ स्टूडेंट्स समझते हैं कि इस डिग्री की वर्चुअल की वैल्यू है या नहीं है, तो स्टूडेंट्स इसकी डिग्री की बहुत वैल्यू है। ठीक है, और वैसे भी जो कोई जो डिग्री है HEC से रिकॉग्नाइज हो, हायर एजुकेशन कमिश्नर से HEC से, तो वो हर जो है डिग्री की वैल्यू है होती है। ठीक है, तो अब जल्दी से हम स्टार्ट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम, क्राइम की वजाहत। अब इस लेसन में हमारे ओवरव्यूज़ क्या जायज़ा है हमारा। कंट्रोल नज़रिया बज़रिया लापरवाह। एंड नेक्स्ट है तनाव का नज़रिया मुआशरती इक़दार जुर्म को किस तरह पैदा करती हैं। नेक्स्ट है हाउड एस बेकर का लेबलिंग थ्योरी। फिर है वाइट कॉलर जुर्म एंड तनाज़ थ्योरी। ठीक है, तो और स्टूडेंट्स आपको मैं स्टार्ट में बता दूं कि जो वाइट कॉलर क्राइम है ये आपका जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो है मोस्टली जो है आपके मिड में ये आ जाता है। ठीक है, वाइट कॉलर के बारे में जो है एक्सप्लेन करें कि ये कैसा क्राइम है और ये कैसे हुआ, कहाँ से, यानी कि कुछ भी इसके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो इसके क्विज़ेज आते हैं स्टूडेंट्स वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, तो अच्छे से आप अपना लेसन लिया करें ताकि आपके लिए ईजी रहे। चलिए हम जल्दी से हम स्टार्ट कर दें। जी, अब है लापरवास के ज़रिया कंट्रोल थ्योरी बाय रेकलेस।
ہاں جی، اب ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے بیشتر کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں کرنے کی شدید خواہش ہیں جو ہمیں پریشانی میں ڈالیں گی۔ اس کے باوجود زیادہ تر وقت ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، ہم زیادہ تر انہیں اپنے پاس ہی رکھتے ہیں اور کچھ کرنے کی آزمائش، خواہش، دشمنی یا خواہش گزر جاتی ہے۔ اس پابندی کی وضاحت کے لیے والٹر ریکلس 1973 نے کنٹرول تھیوری تیار کیا۔ اب ہے اکارڈنگ ٹو دس تھیوری، اب اس نظریے کے مطابق دو سسٹم انحراف کے ہمارے مقاصد کے خلاف کام کرتے ہیں۔ اندرونی کنٹرول سسٹم، اس میں ہماری داخلی اخلاقیات شامل ہیں۔ اسے ضمیر صحیح اور غلط کے خیالات میں مذہبی اصولوں کی خلاف ورزی کرنے میں ہچکچاہٹ کہتے ہیں۔ اس میں سزا کے خوف، دیانت کے احساسات اور اچھے شخص بننے کی خواہش بھی شامل ہے۔ اب سیکنڈ پہ ہے بیرونی کنٹرول سسٹم، اس میں گروپس شامل ہیں جیسے دوست، کنبہ، ذیلی ثقافت، پولیس جو اثر انداز ہوتی ہے ہمیں انحراف کرنے کے لیے نہیں، اس کے باطن کے ساتھ ساتھ اندرونی بھی اس کے کنٹرول کتنے مضبوط ہیں۔ اب جو ہے ٹی ہرشچی کے ذریعے کنٹرول تھیوری، اب ٹریورس ہرشی 1969 نے ایک کنٹرول تھیوری تیار کیا جس میں کہا گیا ہے کہ معاشرتی کنٹرول کا انحصار کسی کے رویے کے نتائج کا تصور کرنے پر ہے۔ اس نے فرض کیا ہے کہ ہر ایک کو کم از کم کچھ انحراف مل جاتا ہے، لیکن تباہ حال کیریئر کے امکانات زیادہ تر لوگوں کو روکنے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے لیے صرف کنبہ اور دوستوں کے رد عمل کا تصور کرنا کافی ہے۔ اب دوسری طرف وہ افراد جو محسوس کرتے ہیں کہ انحراف کے ذریعہ انہیں کھونے کے لیے بہت کم ہے، امکان ہے کہ وہ قانون شکنی کرنے والے بن جائیں۔ اب ہے ہرشی نے مطابقت کو 4 طرح کے معاشرتی کنٹرول سے جوڑا۔ سب سے جو فرسٹ پہ ہے ملحق، اب اس میں کیا ہے کہ مضبوط معاشرتی اٹیچمنٹ مماثلت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ کمزور تعلقات خصوصاً کنبہ اور اسکول میں لوگوں کو انحراف میں مشغول ہونے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہم دیکھ لیتے ہیں، ہم اس کا جو ہے شارٹ کر کے ریڈ کر لیتے ہیں اور جو ہے باقی آپ پورا ایک بار خود ریڈ کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ آگے ہے اپرچونٹی، موقع، جائز مواقع تک جس شخص کی زیادہ سے زیادہ رسائی ہوگی اس کے موافق فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس کے برعکس کسی کو مستقبل کی کامیابی پر تھوڑا سا اعتماد ہونے کی انحراف کی طرف بڑھنے کا زیادہ امکان ہے۔ تھرڈ پہ ہے شمولیت، انوالومنٹ، اب جائز سرگرمیوں میں وسیع پیمانے پر دخل اندازی جیسے ملازمت کا انعقاد، اسکول جانا اور کھیل کھیلنا انحراف کو روکتا ہے۔ ان سرگرمیوں کے بغیر لوگوں میں منحرف سرگرمی کے لیے وقت اور توانائی ہے۔ فورتھ پہ ہے اعتقاد، بلیف، اب روایتی اخلاقیات پر پختہ یقین اور اتھارٹی کے اعداد و شمار کا احترام انحراف کی طرف رجحان کو روکتا ہے۔ کمزور ضمیر رکھنے والے افراد کو اصولوں کی خلاف ورزی کرنے کا زیادہ فتنہ ہوتا ہے۔ اب ہے اسٹرین تھیوری، تناؤ کا نظریہ، معاشرتی اقدار جرم کو کس طرح پیدا کرتی ہیں۔ فنکشنلسٹ کا کہنا ہے کہ جرم معاشرے کا فطری حصہ ہے، کچھ جرائم ان اقدار کی نمائندگی کرتے ہیں اور جو معاشرے کے بالکل بنیادی حصے میں ہیں۔ ملازمت رکھنا ایک معاشرتی قدر ہے اور اس کے ذریعہ یہ ہر نوجوان کا ثقافتی طور پر منظور شدہ مقصد ہو سکتا ہے۔ تو پھر آگے بتایا کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک معاشرہ ثقافتی طور پر منظور شدہ ذرائع کی بھی وضاحت کرتا ہے۔ اب نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ بتا رہے ہیں جی، اب آگے دیکھیں۔ Whenever people perceive that they cannot attain their life goals through the use of، یہاں سے دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے آپ کا بلیک رائٹنگ میں ڈفرینٹ تھوڑا سا طریقے سے لکھا ہے، یہاں سے دیکھیں آپ، یہاں سے اسٹوڈنٹس، یہ یہاں سے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جب کبھی بھی لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جائز بنیادی ثقافتی اعتبار سے جائز ذرائع کے استعمال کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ناجائز استعمال کرتے ہیں۔
اب ثقافتی طور پر منظور نہیں کا مطلب ہے پاکستانی معاشرے میں مندرجہ ذیل منظر نامہ دیکھیے. لک ایٹ دا فالوئنگ سنیریو ان پاکستان سوسائٹی. جی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستانی معاشرے میں مندرجہ ذیل منظر نامہ دیکھیں. اب مادی کامیابی سب سے پہلے ہے میٹیریل سکسیس، اس کے بعد ہے ایجوکیشن جابس، اس کے بعد ہے سینٹرل بلیف. اب ہے مادی کامیابی، یہ ثقافتی طور پر طے شدہ منظور شدہ مقصد ہے. اس کے بعد ہے تعلیم کی ملازمتیں، ثقافتی طور پر منظور شدہ مقصد کا حصول ہے. اب ہے مرکزی عقیدہ، مساوات کا نظریہ. آگے ہے کہ ایکسیس ٹو دا اپرووڈ مینس ٹو اچیو دا میٹیریل سکسیس ویریز بائی دا سوشل کلاس اسٹرکچر. جی تو مادی کامیابی کے حصول کے منظور شدہ ذرائع تک رسائی سماجی طبقاتی ڈھانچے سے مختلف ہوتی ہے. یہ خاص طور پر جو ہے نچلے طبقے کے نوجوانوں کے لیے تناؤ پیدا کرتا ہے. اب بقا کے حصے کے طور پر نوجوان جو ہے جائز یا ناجائز ذرائع سے کام حاصل کرنے میں کامیابی کی تلاش کریں گے. تو اسٹوڈنٹس ظاہری بات ہے کہ جو ہے اب جو ہر بندہ جو ہے ہر فیملی کا یا ہر سوسائٹی کا اب جو وہ کوئی نہ کوئی جو ہے اپنے لیے جاب یا کوئی ورک یا بزنس کرنے کی کوشش کرے گا. جب اس کو جائز ذرائع نہیں ملیں گے تو پھر جو ہے وہ ناجائز ذرائع کی طرف جائے گا. اب جو ہے کہ جو مادی کامیابی کے حصول کے منظور شدہ ذرائع تک رسائی سماجی طبقے ڈھانچے سے مختلف ہوتی ہے. یہ خاص طور پر نچلے طبقے کے نوجوانوں کے لیے تناؤ پیدا کرتا ہے. اس کے بعد ہے بقا کے حصے کے طور پر نوجوان جائز یا ناجائز ذرائع سے کام حاصل کرنے میں کامیابی کی تلاش کریں گے. اس کے بعد کیونکہ کامیابی اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ کیسے کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اس مقصد کے لیے وہ مختلف طریقوں کو اپنا سکتے تھے اور میٹن نے ان کو موافقت کے طریقوں کے نام سے پکارا. اب جو ہے موافقت کے طریقے لوگ اپنے اہداف کو اپنے وسائل سے کیسے میل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے دیکھیں. اس کے بعد ہے ثقافتی ذرائع، پھر ہے ثقافتی اہداف، موافقت کا طریقہ. اس سے جو ہے عمومی کی طرف تناؤ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ دیکھیں. موڈ آف ایڈپشن، اس کے بعد ہے کلچر گولز، نیکسٹ ہے کلچرل مینس. اب قبول جو ہے وہ ایک تو ہوگا، اس کو قبول کریں یا اس کو ناقبول کریں. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں، نو یا یس کسی میں بھی ایک وہ آنسر دے دیں گے. اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو پورا ٹیبل ہے یہ دیکھیں اسٹوڈنٹس، تو اس میں بتایا ہے کہ وہ کلچرل گول کو کس طرح کریں گے. یا تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر دیں گے، سیکنڈ پوائنٹ اس کے پاس ہوگا، یا اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اب آگے ہے انوویشن. اب انوویشن میں ہے کہ بدعت، چوری منشیات، رسمیت میں ہے کامیابی میں دلچسپی کا فقدان لیکن ذرائع کی تائید کرتا ہے. اب اعتکاف، فرار، نشہ آور اشیاء، بغاوت، توڑ پھوڑ ہے اور یہ ساری پرتشدد جرائم. اب یا تو وہ ایکسیپٹ کر لیں گے، محنت کریں گے پا لیں گے، محنت کریں گے نہیں پائیں گے، اگر نہیں پھر بھی نہیں پائیں گے تو پھر وہ جرائم کی طرف آئیں گے یا ویسے ہی وہ جرائم کی طرف آ جائیں گے. یا ایک وہ طریقہ اختیار کریں گے، یا ایکسیپٹ کریں گے یا وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس کو، اپنے گول کو. تو پھر اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ کسی بھی کام کی طرف آ جائیں گے، تو اس طرح پھر وہ کرائم میں مبتلا ہو جائیں گے. اس کے بعد ہے لیبلنگ تھیوری بائی ہوارڈ ایس بیکر. اب جو ہے ہاورڈ ایس بیکر کے ذریعے لیبلنگ تھیوری. اب لیبلنگ نظریہ یہ فرض کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ان کے اعمال کے لیے کس طرح دوسروں کے جواب سے کیا کریں. اتنا نہ گمراہی اور مطابقت نتیجہ ہے. لوگ متعدد طریقوں سے ایک جیسے سلوک کی وضاحت کر سکتے ہیں، لہذا انحراف ایک رشتہ دار تصور ہے اور معاشرے کے ذریعے اس کا تعین ہوتا ہے. لہذا انحراف افراد یا گروہوں کی خصوصیات کا ایک مجموعہ ہے.
نہیں ہے، بلکہ یہ انحراف اور غیر منحرف افراد کے مابین تعامل کا عمل ہے۔ یہ مبینہ طور پر منحرف حرکتوں کے بارے میں سماجی سامعین کے رد عمل ہیں۔ اس کے بعد ہے کیوں کچھ لوگوں کو منحرف لیبل لگا کر ٹیگ کیا جاتا ہے؟ کیوں کچھ عمل، نظریات، احساسات، وصف اور اس کے بعد کو منحرف سمجھا جاتا ہے؟ ایک بار کسی بچے مجرم کے طور پر لیبل لگا ہوا ہے، وہ ہے کنکلت، ایک مجرم، ٹھیک ہے، کے طور پر۔ اب بیکر کے مطابق منحرف سلوک وہ طرز عمل ہے جسے لوگ لیبل دیتے ہیں، مطلب کہ وہ کہتے ہیں کہ اب کسی شخص کو لیبل لگا دیا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں، مطلب کہ اگر کوئی ایک چوری کرتا ہے تو اس پہ چور کا ہی لیبل لگا دیا جاتا ہے، یا وہ اسی طرح سے وہ جانا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ تو اب نیکسٹ دیکھیں، انحراف برہاوے۔ اب اس میں کیا ہے؟ انحراف کی شناخت انحراف کے عمل کو بڑھانا شروع کرتا ہے، یعنی غیر منقسم نتائج، جس کا نتیجہ اس وقت نکل سکتا ہے جب کسی رویے کو منحرف ہونے کا لیبل لگا کر کنٹرول کی جو ایک ایجنسی دراصل اس طرح کی انحراف برتاؤ کو مشتعل کرتی ہے۔ اب لیبل لگا ہوا شخص لیبل کو ثانوی انحراف کے ذریعہ اپنی شناخت میں شامل کرتا ہے اور مطابقت میں تبدیل ہونے کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ناجائز مواقع۔ جب ایک شخص پر لیبل لگا دیتے ہیں تو پھر وہ اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ اسی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح پھر جو غریبوں کے جرائم ہیں وہ واضح ہو جاتے ہیں، وہ چھپا نہیں سکتے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو امیروں کے جرائم ہیں وہ چھپا لیے جاتے ہیں، اور وہ جو ان کی امیری سے، ان کے پیسے سے چھپ جاتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے وائٹ کالر جرم۔ اب اس میں ہے کہ وائٹ کالر جرم دیگر معاشرتی طبقات جرائم سے پاک نہیں ہیں، لیکن انہیں موقع کی ایک مختلف قسم کا ڈھانچہ مل جاتا ہے۔ ان کے لیے جرم کی دیگر اقسام کا آرامد ہیں: زیادہ مہارت یافتہ طبقات انکم ٹیکس کی دھوکہ دہی، سرکاری عہدیداروں کی رشوت اور غبن اور غلط تشہیر کے مواقع حاصل کرتے ہیں۔ اب سدرلینڈ نے وائٹ کالر جو قابل احترام اور اعلیٰ معاشرتی رسپیکٹ کی اصطلاح مرتب کی تاکہ ان کے جرائم کا حوالہ دیا جا سکے۔ اب ہے کہ اگرچہ عام عوام یہ سوچتے ہیں کہ نچلے طبقات جرائم کا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں، لیکن مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وائٹ کالر کارکن بھی بہت سارے جرائم کرتے ہیں۔ ادراک میں یہ فرق بڑی حد تک مرئیت پر مبنی ہے، اگرچہ غریبوں کے ذریعہ کیے جانے والے جرائم کی بہت زیادہ تشہیر کی جاتی ہے، لیکن زیادہ جو مہارت یافتہ مطلب کہ اونچے طبقے والے امیر لوگ ہیں وہ بہت کم ہوتا ہے کہ جن کی خبریں ایسے بنے۔ اب آگے ہے کنفلکٹ تھیوری، تنازع تھیوری۔ اب اس میں بتا رہے ہیں کہ مارکس مفکرین ٹھیک ہے کے مطابق انحراف کو دانستہ طور پر منتخب کیا جاتا ہے اور وہ فطرت میں سیاسی ہے۔ اب انہوں نے اس خیال کو مسترد کر دیا ہے کہ حیاتیات، شخصیت، انومے یا لیبل جیسے عوامل سے انحراف طے شدہ ہے۔ ان کا موافق تھا افراد سرمایہ دارانہ نظام کے عدم مساوات کے جواب میں فعال طور پر منحرف طرز عمل میں شامل ہونے کا انتخاب کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیں اسٹوڈینٹس، اب ہے نتائج۔ اب اب انہوں نے کرائم کے بارے میں آپ کی وضاحت اچھے سے کر دی، ایکسپلین کر دیا۔ اب لاسٹ پہ وہ اس کا نتائج بتا رہے ہیں کہ ایسے پھر اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کنکلوژنز اس کا بتا رہے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اب کہ اس حقیقت کے باوجود ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ کرائم از اونلی ون، اس حقیقت کے باوجود کہ جرم مجموعی طور پر منحرف طرز عمل کی صرف ایک ذیلی زمرہ ہے، اب اس میں مختلف قسم کی سرگرمیوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
अब चॉकलेट की एक बार को शॉप लिफ्ट करने से लेकर इस इज्तिमाई कत्ल तक जिसका इम्कान नहीं है कि हम एक ही नज़रिया तैयार कर सकें जिसका हसाबो किताब होगा हर तरह के मुजरमाना सलूक के। अब जुर्म के समाजी नज़रिया नगारों की शराकत दोगुना है। पहले ये नज़रिया मुजरमाना और काबिल एहतराम सलूक के माबीन तसलसल को सही तौर पर जोर देते हैं। ऐसे सियाको सबाक में जिनमें मखसूस नौइयत की सरगर्मी को मुजरिम और कानून के ज़रिए काबिल सज़ा के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, अब है कि ताकत और अदम मुसावात के सवाल से वाबस्ता है। दूसरा सब मुत्तफिक हैं कि फ़ौजदारी सरगर्मियों में सियाको सबाक अहम है, चाहे कोई मुजरमाना फ़ेल में मुलव्विस हो या मुजरिम समझा जाए। बुनियादी तौर पर माशरती तालीम और माशरती माहौल से मुतासिर होता है। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा लेंथी लेसन था आपका, लेकिन फिर भी मैंने इसे शॉर्ट करने की कोशिश की थी। तो स्टूडेंट्स, ये आपका इजी सा लेसन है, बस समझने की कोशिश है कि इसमें क्राइम के बारे में बताया गया है। तो जल्दी से हम अपना लेसन अब यहाँ पे जो है कंप्लीट करते हैं, ताकि हमारी वीडियो और जो है लेंथी ना हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।